बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कहीं सफ़े मातम बिछी हुई है और कहीं पर मेरा मतलब है वो सड़े अंदाज में नहीं होता कि वो एक मुनाफकाना सी कमीनी सी एक जो होती है वो मुबारकबाद वो होती है, मतलब या अगर मैं ये कहूँ कि खुशी नापैद है, तो वो फ़हद हुसैन साहब जो है वो बन गए हैं वज़ीर आज़म के मशीर ख़ास, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, SA यही कहते हैं ना जी, SAMP यही कहते हैं। तो ये नहीं कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी या मशीर इस तरह करके स्पेशल असिस्टेंट मुआवन ख़ुसूसी ये कह लें। अच्छा, तो वो जनाब बन गए हैं। तो उसके ऊपर जो है वो इस वक्त अजीबोगरीब किस्म की कमेंट्री चल रही है और अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। तो मतलब आज इत्तफाकन आज के दिन उनका कॉलम भी आता है डॉन में। डॉन के वो रेजिडेंट एडिटर थे, प्रोग्राम भी करते थे। तो इसके ऊपर मुझे जो पहला वो एक मेरे दोस्त हैं अली चट्ठा साहब, उन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप की, बस सिर्फ व्हाट्सएप की। तो अब वो चूँकि वो PTI के सपोर्टर हैं या लाइक माइंडेड हैं अली चट्ठा साहब, तो उनकी ये मुझे ये मैसेज करना, चूँकि फ़हद हुसैन साहब जो हैं मैंने उनके साथ काम किया है एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक्सप्रेस में। पहले मैंने बतौर रिपोर्टर भी उनके साथ काम किया था, यानी मैं लाहौर ब्यूरो में होता था। तो फिर मैंने न्यूज़ रूम में भी काम किया उनके साथ। तो वो शायद इस वजह से, या शायद जो मुझे लगता है कि ये देखें कि जनाब साफ़ी जो हैं वो नवाजे जा रहे हैं, या शायद इस वजह से उन्होंने भेजा हो, तो मैंने इसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने जब सोशल मीडिया ऑन किया तो जो पहला मैंने ट्वीट पढ़ा वो हामिद मीर साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के गुड लक, उनको कहा है कि जी के मतलब मैंने उनका आज का कॉलम नहीं पढ़ा तो वो चले गए हैं सियासत में। तो इस तरह की उनको तनहीती जो पैगाम होता है वो खैर सगाली के जज्बात वो वाले थे। ये जो वाहिद खैर सगाली के जज्बात मैंने पढ़े वो ये वाले पढ़े। और भी होंगे लोगों के, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरे, यानी कोई ऑफेंड ना हो जाए मेरी इस बात से। अच्छा, तो फिर उसके बाद मुझे ना जो पहला मैंने पढ़ा ना जी मैसेज या ट्विटर जो है वो पढ़ा मैंने, वो लूसता हुआ जिसको जलता जलाता वो पढ़ा फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो लिखते हैं कि जी सहाफ़ियों के लिए जो चोर रास्ते नून लीग वाले खोलते हैं इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसीलिए रवायती सहाफ़ी शरीफ ख़ानदान के ताबेदार रहते हैं कि जो मौज शरीफ राज में है वो इमरान ख़ान की हुकूमत में मुमकिन नहीं। चौधरी साहब ये ज़्यादती है, ये बड़ी शदीद किस्म की ज़्यादती है। उसकी वजह ये है कि आप भी जो हैं वो आपने भी थोड़ी बहुत सहाफ़त करने की कोशिश की थी टाइम पास के लिए। नियो TV के ऊपर वो एक प्रोग्राम करने की आपने कोशिश की थी। तो बहरहाल लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सहाफ़ियों के साथ किया है, वैसी जो दुश्मनी निभाई है वो तारीख़ का एक हिस्सा है। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग निकाले गए, जो कुछ भी हुआ, TV बंद, इश्तिहार बंद, और फवाद चौधरी साहब बतौर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बताते थे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग इंटरटेनमेंट देखें, ख़बरों की तरफ ना जाएं, मतलब हम स्याही करें, सफ़ेदी करें। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हमारे ऊपर जो है वो ना सवाल उठाए ना नज़र रखे। तो उसका तरीका क्या था कि जो दुनिया भर में जो गवर्नमेंट होती हैं वो सब्सिडी या कह लें कि पूरा अपनी फंड्स दे के जो मीडिया हाउसेस होते हैं या सहाफ़त होती है उसको ज़िंदा रखती है, क्योंकि ज़िंदा माशरे जो होते हैं वो इसी तरह ही कायम रह सकते हैं और चल सकते हैं जब उनके नाकदीन वॉच डॉग्स जो हैं वो जाग रहे हों। तो ये जो फाशिस्ट होते हैं ना वो कहते हैं, जरा ये सऊदी अरब में है कि बस सरकारी अखबार, मर्ज़ी का अखबार, जिस तरह ये चीन में है कि बस मर्ज़ी का अखबार, एक मीडिया, तो बस जो चाहते हैं वो ख़बर जाए और जो दिखाना चाहते हैं लोग वो देखें बस। तो जो आज़ाद मुआशरे जो पनपते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, वो वहाँ पर मैंने एक किताब पढ़ी थी वो कि हु रन्स द स्टेट, जो बरतानिया की थी, वो उन्होंने डायग्राम बनाए हुए हैं दायरों में। तो सबसे बड़ा जो दायरा है वो मीडिया का था, प्रेस का था।
تو کہ کس کا کتنا حصہ ہے ریاست کو چلانے میں. تو آپ نے تو آ کے جو کام خراب کیے تھے، اور پھر اپنے من پسند صحافیوں کے اوپر جو آپ نے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے، جس طرح کر کے آپ نے وایا بٹنڈا ان کو نوازا ہے کہ اپنے جو ہیں وہ کروڑوں روپے لگا کے آپ نے اپنا سوشل میڈیا سیل بنایا، اور پھر اپنے من پسند جو صحافی ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کو وہاں پر جو بوٹس جس کو کہتے ہیں بوٹس، یہ ربوٹس آپ کہہ لیں، کہ وہ جو ایک جو کل سسٹم کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یا پیج چل رہے ہیں جو ابھی آپ کے پکڑے بھی گئے ہیں، جن کے اوپر سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، وہ چلائے جا رہے ہیں. آپ انی پائی ہوئی ہے، اور وہ ان کو جناب لاکھوں روپیہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دور میں صحافیوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوئے کہ جو آپ کے مخالف تھے ان کے لیے زندگی جیرن ہو گئی، یا جو ناقد تھے. آپ کے مخالف سے مراد میری یہ ہے کہ جو غیر جانبدارانہ صحافت کرتے تھے اور کوئی ایک نام نہیں ہے، ان کے لیے زندگی اجیرن اور صحافتی اداروں کے دروازے بند ہوئے. آپ کے دور میں جو ہیں حامد میر صاحب، وہ ان کے اوپر وہ سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ ادارہ کہہ رہا ہے جی وہ چھٹی کے اوپر ہے ادارہ، یعنی جیو، اور جو صحافی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اتھی پھری جا رہے ہیں، میں نے بٹھاؤ میں کراں پروگرام. تو ادھر آپ کی حکومت جاتی ہے یا مطلب جانے والی ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے یا آپ ذرا زوال پذیر ہوتے ہیں تو ادھر آپ حامد میر صاحب آ جاتے ہیں. بے حساب لوگ جو نکالے گئے ان کو نوکریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو چور راستے کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چور راستے آپ کی جماعت نے، آپ کی موجودہ جماعت نے، کیونکہ آپ کی جماعت کا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے نا، آپ کی کبھی کوئی جماعت ہوتی ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے، تو وہ تو میں نے ایک دفعہ آپ کو دربدر چودھری بھی کہہ دیا تھا، ابھی تو کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی جماعت جو ہے فی الوقت یہی ہے پی ٹی آئی. آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی. باقی رہ گئے صحافی بڑی ایٹم نے جناب. وہ انصار عباسی صاحب نے گڈ لک کہا ہے اپنی طرف سے، لیکن کیا ساڑ نکالا ہے انہوں نے. یہ تصویر سے یہاں ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ بینش سلیم کو غالباً ہیلو ہائی کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہے. یہ 180 ماڈل ٹاؤن ہی مجھے لگ رہا ہے، ایچ ماڈل ٹاؤن. اور یہ جو ہیں وہ ایک شریف آدمی کیا چوڑا ہو کے کھلے. اب ان کو انہوں نے دائرہ لگایا ہوا ہے انصار عباسی صاحب نے فہد حسین صاحب کے اوپر کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اچھا آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے، شریف آدمی کس طرح کھڑا ہوتا؟ مطلب این کر کے کھڑا ہو، این کر کے کس طرح کھڑا ہو. تو وہ اگر، اور میں جانتا ہوں یہ فہد حسین صاحب کو، ان کی باڈی لینگویج کا بھی مجھے پتہ ہے، وہ شریف آدمی ہے. تو بہرحال میں وہ کوئی مدح سرائی نہیں کر رہا. میں جو مجھے ان کی ذات سے اختلاف ہے جو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بطور صحافی، ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر تو میرا نہیں ہوگا، یعنی نجی طور پر یا ذاتی طور پر، میں صحافتی طور پر ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ انہوں نے گڈ لک کہہ کے تو جناب وہ چھیڑا ہے، اپنا ساڑ نکالا ہے کہ اچھا اب اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے کہ جی کہ صحافی کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کو جب وہ صحافت کر رہا ہو تو صرف صحافت ہی کرنی چاہیے. چودھری غلام حسین یا ہمارے جو دوست ہیں صابر شاکر یا عمران ریاض خان صاحب ہیں، اس طرح کی نہیں حرکت کرنی چاہیے. مطلب وہ لگے کہ پارٹی کسی کے ترجمان بن گئے ہوئے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، بڑا مشکل کام ہے غیر جانبدار رہنا، اور کوشش تو بہرحال ہو سکتی ہے. اور آپ کے ناقد جو بھی کہتے رہیں، لیکن آپ کی نظر تو آئے یار کہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ صحافت کر رہے ہوں تو پھر صرف صحافت ہی کر رہے ہوں، کسی پارٹی کا میرا مطلب ہے تڑانا کٹ رہے ہوں آپ. جو یہ میں نے 3-4 آپ کو نام گنوائے ہیں، بتائے ہیں کہ وہ کس کا دھڑا، مطلب کس دھڑے کی طرف تھے اور وہ کیا کر رہے تھے. تو فہد حسین صاحب نے کھل کے کیا ہے، مطلب جی اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے کہ کھل کے کیا ہے. مجھے مشاہد حسین صاحب اور جو ہیں مشتاق منہاس صاحب، ان کی بات مجھے سمجھ میں، ان کا کریکٹر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب انہوں نے سیاست میں جانے کا فیصلہ کیا، شیری رحمان صاحبہ کا، شیری مزاری صاحبہ کا بڑا اچھا کریکٹر، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، صحافت نہیں کرنی، تو پھر سیاست کی طرف نہیں پلٹے یہ. تو انہوں نے شیری جو رحمان صاحبہ ہیں وہ سفیر بھی رہیں، وہ سینیٹر ہیں، لیکن وہ کل وقتی سیاستدان ہیں اب.
جب انہوں نے صحافت چھوڑی اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری کہ وہ بیٹھ کے کہ میں اینکرنگ بھی کر رہی ہوں، میں یہ بھی کر رہی ہوں، میں وہ بھی کر رہی ہوں، یا میں کسی اخبار کی ادارت کر رہی ہوں. وہ ایوارڈ ونر جو ہیں وہ ہیرلڈ کی تھیں، ایڈیٹر تھیں. تو بڑا نام ہے شیری مزاری صاحبہ کا، وہ دی نیشن کی لاسٹ ٹائم جو ہیں وہ ایڈیٹر رہی تھیں، اور بڑا دبنگ انداز میں وہ بڑی جاندار ایڈیٹر ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے جب صحافت کو چھوڑا تو چھوڑ دیا. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کہنے کو صحافی ہوں لیکن چڈا آپ نے کسی پارٹی کا اٹھایا ہو، یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے. تو باقی جو ہے امید ہے کہ جو فہد حسین صاحب ہیں یہ بھی اسی طرح کا ہی کام کریں گے کہ جب اب اگر انہوں نے سیاست کا ارادہ کر لیا ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے جب مجھے یاد ہے وہ واقعہ میں نے سنا ہوا ہے، یہ انہوں نے مرتضیٰ سولنگی کے غالباً مرتضیٰ سولنگی کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب وہ تھا نا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو یہ مشورہ دینے والوں میں سے یہ تھے اپنا مشاہد حسین سید صاحب، نواز شریف صاحب کو، کہ جب ان کی غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ وہ جب ٹسل شروع ہوئی تھی اور جب وہ کاکڑ فارمولہ چلا تھا تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ تقریر کریں. اور پھر کہتے ہیں میں نے وہ میری ایف ایکس تھی، جب انہوں نے تقریر کر دی اگلے دن میں اور نسیم زارا اور شاید کوئی ماریانا بابر تھی، ہم تینوں گئے اور میں نے جا کے ان کی پارٹی جوائن کر لی. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ پھر ایک انقلابی سیاستدان بن جائیں گے، تو پھر میں آپ کو جوائن کروں گا. تو اور پھر جب انہوں نے جوائن کی انہوں نے پارٹی ضرور بدلی، نہیں پریشر لے سکے وہ مشرف دور میں تو، لیکن انہوں نے صحافت نہیں دوبارہ کی. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. مشتاق منہاس صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، شیری رحمان صاحبہ کو جاتا ہے، شیری مزاری صاحبہ کو جاتا ہے. تو امید ہے کہ فہد حسین صاحب بھی گریجولی اب سیاست کو ہی اپنا اوڑھنا بچھنا بنائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جی کہ اب میرا سیاست سے جی بھر گیا ہے اور میں نے واپس صحافت میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جس طرح معذرت کے ساتھ میرے سینئر ہیں ابصار عالم صاحب، خیر وہ اس طرح کی ایکٹیو جو ہے وہ صحافت تو نہیں کر رہے، ٹویٹر پر ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن مالک صاحب جو ہیں وہ ان کا اس حوالے سے کریکٹر کوئی مزے کا نہیں ہے کہ وہ پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور پھر ان کو چھوڑ کے پھر انہوں نے پروگرام شروع کر دیا کرنا، اور پھر وہ جناب ایم ڈی پی ٹی وی رہے، اور جن کے ایم ڈی رہے پھر وہ ان کے خلاف بھی بولا کرتے تھے عمران خان کے دور میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کریکٹر شیڈی ہے، اچھا نہیں ہے. شیڈی تو خیر نہیں کہنا چاہیے. فیصلہ ہر بندے کا اپنا ہے، لوگ جو ہیں وہ محتسب بھی ہوتے ہیں اور جج بھی ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ کی اس طرح کی صحافت اگر آپ اپنے زور بازو پہ کرنا بھی چاہیں تو پھر وہ کتنی کریڈیبل ہوتی ہے، یہ تو پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے کریڈیبل ہیں. فہد حسین صاحب کریڈیبل جرنلسٹ تھے، اور میں تھے کا لفظ یوز اس لیے کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے سیاست میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا چلے وہ جا چکے ہیں. عمران خان صاحب کے وہ شروع میں مطلب جب وہ کمپین چلا رہے تھے یا اپوزیشن میں تھے، جب وہ دھرنے میں تھے، تو میں جو مطلب اس سے آگے پیچھے میں کام کر رہا تھا ان کی ادارت میں یا ان کی لیڈرشپ میں نیچے ایکسپریس میں. تو ہماری روزانہ وہ میٹنگ لیا کرتے تھے پورے نیوز روم کی، اور وہاں پر ہماری کھل کے بات ہوتی تھی. تو مجھے کم از کم کوئی ان کا ذاتی ایجنڈا نظر نہیں آیا کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنا ہے یا عمران خان کا بینڈ بجانا ہے. تو یہ میں اور نہ صرف میں گواہ ہوں بلکہ وہ جو ہمارے ایکسپریس کے جتنے کولیگ ہیں، جو اویس بٹ صاحب مجھے یاد پڑتے ہیں، فیصل وڑائچ یاد پڑتے ہیں، حافظ نوید مجھے یاد پڑتے ہیں، اور بڑے دوست ہیں. زاہد مقصود ہمارے بڑے سینئر کلیگ تھے. ہمیں کبھی زاہد گوگی، ہمیں کبھی گوگی وہ والی نہیں ہے، یہ زاہد گوگی اور جو وہ والی گوگی ہے نا اپنا فرا گوگی، یہ آپس میں کوئی ان کی عزیز داری نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے. ہاں البتہ زاہد گوگی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہ بڑے فین بھی ہیں اور شاید فرا گوگی سے زیادہ ان کے سپورٹر ہیں. بہرحال تو یہ سارے گواہ ہیں کہ ہمیں کبھی بھی فہد صاحب کے کسی جیسچر سے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اپنی بندہ زبانی نہیں کہتا آپ کا جو باس ہوتا ہے، لیکن وہ جیسچر اس طرح کے دیتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ذرا پھینٹا دلاؤ یا نواز شریف صاحب دے خلاف تے اج خبراں ذرا کھچ کے بڑھاؤ. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اور ان کے میں نے تو کبھی بھی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے منہ سے ان کی کبھی بھی بد تعریفی نہیں سنی.
مطلب ان کے کام کرنے کے سٹائل پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح نیوز ایز اٹ ہیپن والا جو انہوں نے فلسفہ جو دیا تھا کہ یہ ہر وقت ہر چیز کو لائیو دکھاؤ، تھانے کے اندر بھی چلے جائیں ادھر، یہ اس کے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو صحافتی دیانتداری ہے وہ شبہات سے بالاتر تھی، یہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور باقی وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے وہ مطلب بڑے آدمی، ان کے والد بریگیڈیئر، خود وہ ممی ڈیڈی باہر سے وہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جی، انگلش جرنلزم ہیں جی، اور فل ٹائم جو نہیں ہوتا ممی ڈیڈی یہ ایچسونین، تو مطلب پروگرام ایڈیٹر بن کے دیکھ لیا انہوں نے ڈائریکٹر نیوز بن کے دیکھ لیا، انہوں نے سب کچھ بن کے دیکھ لیا۔ صحافت میں جو جتنے بھی بڑے جو عہدے ہیں ان پر انہوں نے کام کر کے دیکھ لیا، تو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ہن کی کریے، آج کی پکائیے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا نا، مجھے یوں چونکہ یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ یہ مجھے میرے کانوں تک اطلاع پہنچی تھی کہ جب پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں شاید ایک دفعہ بات چلی تھی کہ ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر تعینات نہ کر دیا جائے، یہ نون لیگ کے دور میں سوچا گیا تھا۔ تو تب بھی جو میرٹ پہ ہوتا تھا وہ نون لیگ کے خلاف جو خبریں ہوتی تھی وہ جاتی تھی ایکسپریس سے۔ تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ فاض صاحب نے یہ چوز کیوں کیا یہ والا، تو فاض صاحب میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا نہیں کہ یار کہ یہ بھی کر کے ویکھ لیا، یہ بھی کر کے ویکھ لیا، سارے کام کر کے ویکھ لے نے، ایڈیٹر بن کے دیکھ لیا، اینکر بن کے دیکھ لیا جی، ڈائریکٹر نیوز بن کے دیکھ لیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز بھی بن کے دیکھ لیا، ہن کی کریے۔ تو ہوندا نہیں کہ یہ جو بندے کو ایک ارج سی ہوتی ہے، ایک کچھ کرنے کی، کہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کام کرنے کو کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں تو شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف سیاست میں جانے کا فیصلہ کر لیا، وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، وہ آرٹسٹ بن سکتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پینٹنگ کرنی شروع کر دی انہوں نے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جتنی ان کے اندر انرجی ہے نا وہ انرجی کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے۔ باقی جو ہیں وہ ہمارے میرے پاس کئی نام ہیں جنہوں نے کچھ میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ حسین حقانی جرنلسٹ تھے، سیاست میں گئے لیکن پھر انہوں نے جرنلزم نہیں کی۔ مشتاق منہاس کا بھی میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ کچھ حامد میر صاحب نے نام گنوائے ہیں کہ الطاف حسین گوہر ایوب کے وزیر بنے تھے جو ڈان کے ایڈیٹر تھے۔ کوثر نیازی صاحب اور حنیف رامے، ایاز امیر، یہ تو انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کوثر نیازی صاحب نے، حنیف رامے صاحب نے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایاز امیر صاحب نے۔ ایاز امیر صاحب نے بھی بعد میں صحافت شروع کر دی، لیکن کوثر نیازی اور حنیف رامے جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے انہوں نے بعد میں نہیں کی۔ تو مجھے امید ہے کہ جو فہد حسین صاحب ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان ثابت ہوں گے، ٹیکنوکریٹ ہی کا یہ ایک عہدہ ہے، وہ اچھے ٹیکنوکریٹ ثابت ہوں گے، اور اپنی پارٹی جو انہوں نے ایک طرح سے جوائن کی ہے، ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا وہ حصہ بنے ہیں، یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے وہ مشیر ہیں، اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، تو وہ امید ہے کہ بڑا اچھا کام کریں گے وہاں پر بھی، جس طرح انہوں نے صحافت میں بڑا اچھا کام کیا۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ اب صرف سیاست ہی کریں گے، صحافت سے ذرا گریز کریں گے، کیونکہ اگر پھر وہ صحافت کریں گے تو وہ صحافت کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، وہ ایک بائسڈ جرنلزم تصور ہوگی۔ اور اب ان کو اگر دوبارہ کبھی زندگی میں وہ صحافت کریں گے تو پھر ان کو دانتوں تلے پسینہ آ جائے گا اپنی غیر جانبداری ثابت کرتے ہوئے۔ تو گڈ لک فہد صاحب، لیکن سوشل میڈیا پر تکلیف بہت ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔